28 मई योम तकबीर, इस दिन की क्या हकीकत है। 1998 से 2022 तक हर साल इस दिन को इतने जोश और जज्बे से क्यों मनाया जाता है। पाकिस्तान को अपनी सर्वाइवल के लिए ऐसा कदम करना था ताकि दुश्मनों को कम से कम एक धमकी रहे, यानी थ्रेट रहे। मुस्लिम ममालिक को भी इस काम के लिए गैर मुस्लिम ममालिक से मदद की जरूरत थी। अयूब खान के बाद भुट्टो साहब जब आए, इस चीज़ के ऊपर बड़ा सीरियसली काम करना शुरू कर दिया। शायद नवाज शरीफ भी उनकी धमकियों के अंदर आ चुके थे। ये जो अभी इमरान खान की इस्लामाबाद की कॉल थी, साउथ पंजाब की तरफ से नुमाइंदगी न होने के बराबर थी। पार्टी को पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं ज़ीशान मलिक। नाजरीन कराम, आज 28 मई योम तकबीर मुल्क भर में मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस दिन की क्या हकीकत है, पसे पर्दा क्या हकायक हैं, इस दिन का क्या पस मंज़र है, इसी हवाले से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अस्करी क़ियादत से रिटायर्ड हैं कर्नल रिटायर्ड जनाब आबिद महमूद फगा साहब। आपकी ज़ुबानी आज हम जानना चाहेंगे कि इस दिन, यानी ये दिन जो हमारी मतलब ज़िंदगी में आया और हमने इस दिन को देखा, इसके पस पर्दा क्या हकायक हैं, वो कौन लोग थे जिन्होंने अहम किरदार अदा किया और इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। आज मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। 28 मई का वाक़या के पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के वजूद से ही उसके मुखालिफ, ख़ास तौर पर मजहबी हवाले से लोगों ने, मुल्कों ने उसकी मुखालफत शुरू कर दी। और ये अपनी मुखालफत में आपको इस हद तक पता चला होगा, 65 के वार के बाद भी, 71 में भी उन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख करके उसके ऊपर खुशियाँ मनाई। तो पाकिस्तान को अपनी सर्वाइवल के लिए वो ऐसा कदम करना था ताकि दुश्मनों को कम से कम एक धमकी रहे, यानी थ्रेट रहे। 65 के बाद ये सीरियसली इशू हो गया था, अगर पाकिस्तान ने इस दुनिया पे कायम रहना है तो मईशत के अलावा उसको मिलिटरीली, यानी आर्मी के लिहाज से भी या फ़ौजी लिहाज नुक्ता नज़र से भी एक मजबूत पाकिस्तान बनकर दुनिया को दिखाना है। इस सिलसिले में उस वक्त की फ़ौजी क़ियादत थी या कुछ सियासी क़ियादत थी, उन्होंने मिलकर यह फ़ैसला किया कि आजकल दुनिया में मुअस्सर हथियार के तौर पर एटमी क़ुव्वत इस्तेमाल की जा रही है। और 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था तो तमाम जापान की क़ुव्वत, मिलिट्री क़ुव्वत तबाह बर्बाद हो गई थी। तो ये एक तजिया था और एक नतीजा था जिसकी बेस के ऊपर मुस्लिम ममालिक में भी ये ख्वाहिश उभरती थी। लेकिन ये आप समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक को भी इस काम के लिए अपने गैर मुस्लिम ममालिक से मदद की ज़रूरत थी। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सके। तो पाकिस्तान की क़यादत ने ये कोशिश की, हर हरबा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के पास शायद टैलेंट की कमी तो नहीं थी, लेकिन वसाइल की कमी ज़रूर थी। तो उन्होंने, मेरे ख़्याल में अयूब खान के बाद भुट्टो साहब जब आए, इस चीज़ के ऊपर बड़ा सीरियसली काम करना शुरू कर दिया। तो माली वसाइल के लिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त अरब ममालिक की तरफ तवज्जो दी, उनको राज़ी किया, उनसे फ़ंड लिए। और उसके बाद एक ऐसा आदमी, ऐसा सेल, ऐसी चीज़ भी चाहिए थी जो उसको टेक्निकली पाए तकमील पर पहुँचा सके। तो पाकिस्तानी लोगों ने अपने ही एक बशिंदे को, बल्कि कई बशिंदों को रब्ता किया जो इस चीज़ को शर्मिंदा तमीर कर सके। तो उनमें डॉक्टर सर अब्दुल कदीर खान साहब सरफहरिस्त निकले। उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए मुहैया किया। वो खुफिया तौर पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाया और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो 1974 में जब भारत ने सरेआम, जिसको कोई रुकावट किधर से नहीं थी, धमाके किए, अब पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी हो गया था जितना जल्दी हो सके इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। उसके बाद बड़ी तेज़ी से ये कोशिशें की गई, यहाँ खुफिया तौर पे बंदे लाए गए, सामान लाया गया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 90s में, बल्कि 90-91 में ये काम मुकम्मल तौर पर टेस्ट हो चुका था, पाए तकमील को पहुँच चुका था। और किसी हवाले से मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर कदीर खान साहब खुद फरमाया करते थे कि ये हम तकरीबन तैयार कर चुके हैं और हमें ख़ास मौके की मुनासबत से उसके इंतज़ार में है कि हमें मौका मिले, हम इसको धमाका करके दुनिया में
یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم بھی ایٹمی قوت رکھتے ہیں، اگر کسی نے ہماری طرف میلی نظر سے دیکھا تو ہم بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ اچھا کرنل صاحب، اس وقت 1998 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، تو یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی مرہون منت یہ سب کچھ ہوا، تو نواز شریف صاحب کا کیا کردار ہے اس میں، ذرا یہ تو بتائیں۔ جو ہسٹری بتاتی ہے اور حالات بھی بتاتے ہیں، تو اس وقت جب یہ مکمل طور پہ پاکستانی قوم اور خاص طور پہ اس کے یہ عسکر قیادت اس چیز پہ تیار ہو چکی تھی، ابھی ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کو اس کے بارے میں دھماکہ کر کے بتا دیں، ان کو یقین دلا دیں کہ ہم بھی ایک ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ جب یہ خبر غیر ملکیوں کو، خاص طور پہ سپر پاورز کو، خاص طور پہ امریکہ کو پتہ چلا، تو اس نے ہر قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے خاص طور پر ہماری سیاسی قیادت، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، ان کے اوپر زور ڈالا کہ پیسے لے لو، آئندہ کے لیے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، لیکن یہ کام نہ کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت شاید نواز شریف بھی ان کی باتوں میں آ چکے تھے، ان کی دھمکیوں کے اندر آ چکے تھے، لیکن سیاسی قیادت اور خاص طور سیاستدان جو اس چیز کے لیے تیار تھے، انہوں نے اس دھمکی کو بالکل قبول نہیں کیا، اور وہ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ اگر اب نہ ہوا تو پھر یہ کبھی نہیں ہوگا۔ نواز شریف کو مجبوراً اس کام کا حصہ بننا پڑا، ان کے پاس اس سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو روک سکے۔ یعنی مکمل ان کی رضامندی اس میں نہیں تھی کہ یہ مطلب ایٹمی دھماکے کیے جائیں، پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن جائے۔ بالکل، آپ کو امریکن لابی کے جو لوگ تھے، اور خاص طور امریکن خود ان کے انڈر سیکرٹری تھے، اور ان کے وہ جو انتظامیہ کے لوگ تھے، حکومتی لوگ تھے، انہوں نے اوپنلی پاکستان کو دھمکیاں بھی دی تھی، اور پاکستان کو اس کے حوالے سے اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو ان کو اچھا معاشی پیکج دینے کا بھی ایک لالچ دیا تھا۔ نواز شریف صاحب ان کی دھمکیوں سے اور ان کی معاشی لالچ سے مرعوب ہو چکے تھے، لیکن حالات بتاتے ہیں اس وقت ان کو بدل نخواستہ فوجی قیادت سے اپنے آپ کو انواع کرنا پڑا، ان کے ساتھ ملنا پڑا، اور مجبوراً وہ دھماکے کرنے پڑے۔ کھانےوال میں آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ نے ایم این اے کا الیکشن لڑا، کوئی بھی جھنڈا اٹھانے والا نہیں تھا تحریک انصاف کا، اس وقت آپ نے جھنڈا اٹھایا۔ جس طرح آپ نے پارٹی سے وفا کی، پارٹی قیادت سے وفا کی، پارٹی کی طرف سے اب تک آپ کو اتنی عزت نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات بالکل آپ کی درست ہے، لیکن دنیا میں چند کام انسان کو ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں، شاید اس کے جو نتائج ہیں وہ لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے بظاہر قابل قبول نہ ہو۔ کہ میں نے پارٹی سے کسی عہدے کے لالچ یا کسی مفادات کے لالچ میں یہ کام نہیں کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان کی جو قیادت میں ملک کو ترقی مل سکتی ہے، اور وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو دنیا میں اس وقت بھی مانا جاتا تھا، آج پرائم منسٹر ہونے کے بعد اس کی اس عظمت کو سارے لوگ مانتے ہیں۔ میں جس پہلے دن سے، آج سے کوئی 15 سال پہلے مجھے وقت یاد ہے، جب میں ریٹائر ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا تھا، دوستوں سے مشاورت بھی کی، کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ خانوال کے حلقے میں قیادت کی بالکل ایک قحط پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے تمام ضلعوں میں اگر کوئی جس طرف کم ترقی یافتہ ضلع ہے تو خانوال اس میں آج بھی شمار ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی جو سیاسی قیادتیں آتی رہیں، وہ کوئی صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے خانوال آج نہ ہسپتال کوئی کام کا ہے، نہ کوئی کالج کام کا ہے، نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی فیسلٹیز ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس میں حصہ لے کر اور ایک ایماندار قیادت کے انڈر رہتے ہوئے مجھے جد و جہد کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کے لیے موبلائز کرنا چاہیے، اور اس لیے میں نے وہ جد و جہد کی، اکیلا کھڑے ہو کر گھر گھر، بستی بستی، قریہ میں نے دروازہ کھٹکایا اور ان کو یہ پیغام پہنچایا۔ اور میں مشکور ہوں حلقے کی عوام کا بھی، انہوں نے میری اس آواز کے لبیک کہا۔ 2013 کے الیکشن جب آئے تو مجھے پارٹی سے حکم ملا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو میں نے اپنا سر خم کر دیا، اور میں نے کوشش کی، اور تقریباً 27,940 ووٹ حاصل کیے۔ اس وقت سیاسی طور پہ نہ پارٹی اتنی مضبوط تھی، نہ میں خود اتنا مضبوط تھا، نہ علاقے میں اتنی پہچان تھی۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، یعنی پلوں کے نیچے کافی پانی گزر گیا ہے، میں نے یہ جد و جہد ختم نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے اور زیادہ قوت سے، طاقت سے یہ جد و جہد شروع کی۔
پارٹی کے مینجمنٹ کے پرابلم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی کو پولیٹیکل مینجمنٹ کی طرف توجہ دینا چاہیے, اور آج بھی ساؤتھ پنجاب میں اس کی بہت حد تک کمی محسوس کی جا رہی ہے. اس کا آپ نے ماضی میں ابھی حال ہی میں یہ جو ابھی عمران خان کی اسلام آباد کی کال تھی, ساؤتھ پنجاب کی طرف سے نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی. یہاں کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہ کوئی ڈائریکشن تھی, نہ کوئی لیڈرشپ تھی, نہ کوئی اس کے اوپر کسی کا کوئی زور تھا. ہر کوئی اپنے ذاتی لیول کے اوپر ذاتی وہ اس کے لیے گیا, وہاں سیل کھائے, عمران خان کی کال کے اوپر جواب دیا اور ویسے لوٹ کے واپس آ گئے. مطلب کہ کرنل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں یعنی پارٹی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی طرف سے پراپر کسی کو دعوت نہیں دی گئی بھئی آپ نے کس طریقے سے اس دھرنے میں شرکت کرنی ہے یا کس طریقے سے وہاں پہ آنا ہے؟ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کے صدر یہاں پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے. کئی مہینوں سے جب سے اناؤنس ہو اس کے بعد نہ اس نے رابطہ کیا نہ وہ یہاں رہا. اس طرح باقی جو چھوٹی قیادت ہے وہ بھی ذاتی طور پر انڈیویجولی یہ کام کرتی رہی ہے, لیکن اجتماعی طور پر کوئی کوشش نہیں کی گئی, اور اس کا نقصان عمران خان کی کاز کو پہنچ رہا ہے. کرنل صاحب اب کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے وہاں پہنچ کے ڈی چوک میں پھر مطلب مؤخر کر دیا وہ دھرنا کا جتنا بھی سارا سلسلہ تھا, واپس چلے گئے, انہوں نے 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا, اب 6 دن بھی گزرنے کو ہیں, میرے خیال میں 2-3 دن باقی ہیں, تو اب کیا ہوگا آئندہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ اسی طرح ایک پھر لوگوں کا طوفان امڑ آئے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا بہت اچھا فیصلہ تھا. ملک میں انتشار, ابھی معاشی انتشار تو پھیل چکا, سیاسی انتشار پھیل چکا, تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا. لوگ ان کی کال پر پہنچے, جلسوں میں بھی آپ نے دیکھا, یہاں بھی دیکھا, گرمی کی موسم تھی, گورنمنٹ اور پنجاب نے خاص طور پہ بہت ظلم جبر اور زیادتی کی. ہم جیسے لوگ گھروں میں بھی چھاپے مارے, ہر ورکر کو انہوں نے پریشان کیا. اس کے بعد جب جو لوگ نکلے تو ان کے راستے روکے گئے, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کے اوپر ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج کیا گیا. لوگ وہاں پہنچے. اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ ابھی بھی عمران خان کو سچا سمجھتے ہیں, اس کی جو نظریہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بعض لوگوں کی طرف سے مطلب ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ہمیں بلا کر اور جناب اتنے جان جوکھوں میں ڈال کر جب ہم پہنچے تو خان صاحب نے کہا بھی اب واپس لوٹتے ہیں, تو کیا اب دوبارہ پھر وہی محبت ان لوگوں میں دوبارہ لوٹ آئے گی؟ دیکھیں یہ آپ کو جو 2014 کے دھرنے کا انجام بھی کچھ اس طرح ہی ہوا تھا. جب ایک خاص منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کئی قوتیں اور اس میں شامل ہو جاتی ہیں. دیکھیں ایک حکومت بھی تھی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. اس کے بعد ایک طرف خان صاحب اکیلے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ان کے لوگ تھے. جب وہاں پہنچ گئے, آپ کو وہ ساری کہانی ساری پتہ ہے کیسے پہنچے, جی کیا ہوا ان کے ساتھ, اس کے اوپر میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کیا ہونا تھا. حکومت جس کے اپنے پاؤں نہیں ہیں, جن کا نہ کوئی سیاسی نظریہ ہے, نہ کوئی اخلاقی نظریہ ہے, نہ کوئی قانونی ان کا کوئی ذریعہ ہے, وہ تو ایسے نافذ کر دیے گئے اور اب وہ اپنی جان چھڑاتے پھر رہے ہیں. اب ان کے پاس تو ایک ہی ہتھیار تھا کہ وہ انارکی پھیلائیں, جنگ کریں, خونی منظر بنائیں. تو خان صاحب کو یہ اب علم ہوا کہ لوگ اتنے چارج ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں کہیں سے یا کیسے یہ معاملات تھوڑے سے سدھارے گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مل کر آئندہ کا لاہے عمل اختیار کیا جائے, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کے اوپر کیسز ہوں اور پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہوں, میرے خیال میں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. جس ملک میں چور حکومت کرتے ہوں, میرے خیال میں اس ملک کے مستقبل کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. بہت شکریہ کرنل صاحب, ایک دفعہ پھر آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے خصوصی وقت دیا, آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کا آپ ہمارے ساتھ حصہ بنے. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ذیشان ملک کو اجازت دیں, ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.